बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश लास्ट एपिसोड। सुबह से पहले ही इस्फहान के तकरीबन हर शहरी को रात की झड़प की खबर मिल चुकी थी। इस्फहान के सब मुसलमान बुरी तरह परेशान हुए। रईसाए महल हर दिल अजीज थी। लोग गली कूचों में निकल आए। शहर की गरीब और बेवा औरतें बआवाज़ बुलंद गिरिया उजारी करने लगी, जिन्हें रईसाए महल की तरफ से मुस्तकिल वजीफे मिलते थे। बाजार खुला और फिर बंद होने लगा। हर तरफ यही कहा जा रहा था कि अब इस्फहान बाकी नहीं रहेगा। रईसाए महल के मौत के मुंह में पहुंच जाने पर सब सोच रहे थे कि उनके शहर का सबसे हसीन फूल नोच लिया गया। इस्फहानियों को इस्फहान खाली खाली दिखाई देने लगा। दरवाजे पर खड़े रईसाए महल की जिंदगी बच जाने की दुआएं कर रहे थे। गोया शहर में हर तरफ मातम का समा था। फसीले शहर के दरवाजे में मौजूद मुहाफिज दस्ते ने एक अजनबी घुड़सवार को शहर में दाखिल होते देखा तो उसे रोक लिया गया और उसके साथ बड़ी दुरुस्तगी से पेश आए। लेकिन वो अजनबी नौजवान कोई मामूली आदमी नहीं था। उसका ओहदा इतना बड़ा था कि मालूम होते ही मुहाफिज दस्ते के सिपाही उसके सामने तन कर आदाब बजा लाने लगे। यह लाइतस था। लाइतस ने उस तफ्तीशी दस्ते के सालार को सुल्तान की मोहर से जारी एक ऐसा तस्दीकनामा दिखाया था जिसके रोज से लाइतस को इस्फहान की तमाम अफवाज की सिपह सालारी सौंपी गई थी। ये हकीकत ना थी। लाइतस ने अपनी असल हकीकत छुपाने के लिए सुल्तान को वो मकतूब दस्ते के अफसर को दिखाया जो उसने ऐसे ही मकासद के लिए लिखवाया था। फिल हकीकत तो लाइतस खुफिया महकमे का सरबराह था। सिपाही लाइतस के सामने अदब से झुके तो लाइतस ने इस्फहान शहर की हालात के बारे में पूछा, लेकिन अगले लम्हे लाइतस को यूं लगा जैसे किसी ने लोहे का भारी गुर्ज उसकी खोपड़ी पर मार दिया हो। उसकी जाने जान, उसकी जिंदगी, रईसाए महल पर हमले की खबर। एक लम्हे के लिए तो वो चकरा गया और फिर अगले लम्हे उसके बदन की हर रग में आतिश इंतकाम जोश मारने लगी। उसने मजीद कोई सवाल ना किया और ये जानते ही कि रईसाए महल हकीम इस्फहान के घर में शहर के बड़े बड़े तबीबों और जर्राहों की निगरानी में है तो उसने अपने घोड़े की बागें हकीम इस्फहान के घर की जानिब छोड़ दी। अगले लम्हे उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। शहर में जगह जगह उसे गमजदा लोगों के हजूम दिखाई दिए, लेकिन वो आंधी और तूफान की तरह उड़ता हुआ हकीम इस्फहान के घर आ पहुंचा। हकीम इस्फहान के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन जो ही एक बावकार घुड़सवार भीड़ के नजदीक पहुंचा, मजमा दाएं बाएं छट गया। हकीम इस्फहान के मतब में उसे कई दीगर तबीब और जराह भी दिखाई दिए। दरवाजे में ही घोड़े से वो उतर गया और बर्क रफ्तारी से मतब में दाखिल हो गया। सहन से गुजरकर वो बरामदे में पहुंचा तो उसे एक मुसल्ला दरबान ने रोक कर पूछा, कौन हो और किस तरह मुंह उठाए चले आ रहे हो? यह कहते ही दरबान ने सांह की आवाज से अपनी शमशीर बढ़ाना कर ली, लेकिन लाइतस ने बड़े बारोब लहजे में उसे जवाब दिया, हकीम इस्फहान को बुलाओ, वो मुझे जानते हैं। मेरा रईसाए महल के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझसे मिलते ही उनके जानबर होने की तवक्को बढ़ जाएगी। दरबान सोच में पड़ गया। लाइतस का लहजा ही इतना बारोब था कि उसने फौरन अपनी शमशीर नीचे कर ली, लेकिन उस वक्त तक लाइतस की आवाज मतब में अंदर तक जा चुकी थी। हकीम इस्फहान उस बड़े कमरे से बाहर निकले और अपनी पेशानी पर हथेली का छज्जा बनाते हुए लाइतस की जानिब देखा। उन्हें लाइतस का चेहरा जाना पहचाना लगा। थोड़े से तारुफ के बाद लाइतस ने उन्हें याद दिला दिया कि वो कौन है। हकीम इस्फहान बहुत खुश होते हुए कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ पहुंचे। तुम्हारी मौजूदगी में नादरा को यह एहसास होगा कि उसका कोई अपना आ पहुंचा। लाइतस तेजी से आगे बढ़ा और उस कमरे में दाखिल हुआ जहां बिस्तर पर नादरा दराज थी। उसके चेहरे का रंग किसी मुर्दे की तरह जर्द पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थीं। लाइतस दौड़कर नादरा के बिस्तर के करीब पहुंचा और बिस्तर के पहलू में ही जमीन पर उकड़ूं बैठ गया। अब उसका चेहरा नादरा के बिल्कुल सामने था। नादरा की आंखें बंद थी और बज़ाहिर यूं लगता था जैसे वो मर चुकी हो। न जाने क्यों लाइतस की आंखों में पानी के 2 कतरे चमकने लगे। ये यकीनन दर्द के साथ साथ गुस्से की भी निशानी थी। लाइतस की आंखों में यूं खून उतर आया जैसे वो अभी और इसी वक्त दुनिया के हर बातनी को सफाई हस्ती से मिटा देगा। उसकी मुठ्ठियां बुरी तरह भींच गई और वो पूरी तरह मुश्तइल दिखाई देने लगा। उसके सामने नादरा का हल्दी हल्दी चेहरा सफेद होने वाला था। दुनिया की सबसे हसीन औरत यूं आलम शबाब में मरने वाली थी कि शहर की हर आंख नमनाक थी। लाइतस के लिए मजीद वहां बैठे रहना मुमकिन नहीं रहा। पलक झपकते ही उसके जहन में इब्ने अत्ताश का चेहरा घूमा और उसने फौरी तौर पर इब्ने अत्ताश का सर उसके तन से जुदा कर देने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि यह सब किया धरा इब्ने अत्ताश का है।
لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج صبح ہی ابن عطاش اپنے دعوت خانے سے ایک نئے بہروپ میں نکلا اور ٹھیک اس وقت جب لائتس شہر میں داخل ہو رہا تھا ابن عطاش فصیل شہر کا دروازہ عبور کر رہا تھا۔ ابن عطاش نے بری طرح چونکتے ہوئے لائتس کی جانب دیکھا، لیکن وہ رکا نہیں بلکہ شہر سے نکلتا چلا گیا۔ لائتس کو سب معلوم نہیں تھا۔ لائتس نیم مردہ حسین نادرہ کو حکیم اصفہان کے مطب میں چھوڑ کر کسی خونخوار درندے کے سے جذبات دل میں لیے ابن عطاش کی دکان کی جانب بڑھنے لگا، لیکن یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ احمد بن ابن عطاش کل سے پہر کے وقت ہی اپنے تجارتی دورے پر نکل گیا تھا۔ لائتس کو یوں لگا جیسے دشمن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بری طرح سٹ پٹایا۔ اس کا جی چاہا کہ وہیں ابن عطاش کے نوکر کو ختم کر دے، لیکن یہ ایک حماقت تھی۔ مان اس کے ذہن میں ابن عطاش کے گھر اور اس کے بیوی بچوں کا خیال آیا اور بپھرا ہوا لائتس ابن عطاش کی دکان سے ہٹ کر اس کے محلے کی جانب بڑھ گیا۔ ابن عطاش کے محلے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ابن عطاش کے اہل خانہ چند روز پہلے کسی عزیز سے ملنے کسی دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ اب تو لائتس کی حالت بہت بری تھی۔ ایک طرح سے وہ پاؤں پٹک کر رہ گیا۔ نادرہ کا بتدریج پھیکا پڑتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ نادرہ کو ہر قیمت بچانا چاہتا تھا، لیکن اس حسینہ عالم کو بچانے کے لیے وہ از خود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسی شدت کے جذبے کو اس کی بھاری بھرکم شخصیت نے جوش انتقام میں بدل دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فوری طور پر بے حد مشتعل ہو گیا، لیکن اب بتدریج ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ آج رات کی تاریکی میں ابن عطاش کے گھر میں گھسے گا اور یہ راز معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ آخر ابن عطاش شام اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد دعوت خانے کے تہہ خانے میں کس طرح پہنچ جاتا تھا۔ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ جب تک دعوت خانے کے تہہ خانے میں گھس کر ابن عطاش کا کام تمام نہیں کر دیتا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ رات تک وہ رئیسہ محل کے پہلو میں جمع رہا۔ نادرہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ حکیم اصفہان نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم پر جگہ جگہ ٹانکے لگائے اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں پر پٹیاں باندھی تھی۔ لائتس بے حد غمزدہ تھا۔ اسے اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھولی ہوئی تھی۔ رئیسہ محل کی اداس اور تنہا زندگی اس کے سامنے تھی۔ وہ خود کو نادرہ کا قاتل اور مجرم سمجھ رہا تھا۔ اگر وہ نادرہ کو چھوڑ کر اپنے پرانے مذہب کی ایک چنوتی پوری کرنے کے لیے نہ جاتا تو نادرہ آج اسے چھوڑ کر یوں دنیا سے نہ جا رہی ہوتی۔ اسے اپنے کیے پر ندامت ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگا اس کی نادرہ نے دن رات اس کا کتنا انتظار کیا ہوگا۔ اسے وہ طوفانی رات یاد آئی جب بہادر نادرہ اس کے پیچھے نیشا پور تک آ پہنچی تھی اور اس سے ملنے کی خاطر جان کا خطرہ مول لے کر تیز بارش کے دوران اس کے خیمے تک آ پہنچی تھی۔ وہ بے حد دکھی ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے پانی کے قطرے کسی کو دکھائی دیتے وہ حکیم اصفہان کے گھر سے نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی تیزی سے ویران اور سنسان شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اصفہان کے شہری شام ہوتے ہی حسب معمول اپنے گھروں میں دبک گئے۔ یہ صورتحال لائتس کے حق میں مفید تھی۔ وہ اس وقت ابن عطاش کے دروازے پر جا پہنچا۔ ابن عطاش کا گھر عام دولت مند شہریوں کے بڑے گھروں جیسا تھا۔ لائتس نے دائیں بائیں جھانکا تو اسے پوری گلی دور دور تک سنسان پڑی دکھائی تھی۔ ابن عطاش کا گھر بھی عام لوگوں کی طرح سر شام ہی بند تھا۔ غالباً اس کے خدام ہی گھر میں موجود تھے، کیونکہ ابن عطاش اور اس کے اہل خانہ کے بارے میں تو اسے دن کے وقت ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ گلی تاریک ہو گئی تو وہ آگے بڑھا اور ابن عطاش کے بڑے سے مکان کے بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ دیوار کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنے پیروں سے جوتے نکالے اور لباس میں اڑس لیے۔ اگلے لمحے وہ کسی بازیگر کی طرح ہموار دیوار کے معمولی رخنوں میں پیروں کے انگوٹھے جماتا ہوا ابن عطاش کے گھر کی دیوار چڑھ گیا۔ یہ دیوار اگرچہ بلند تھی، لیکن چیتوں جیسی پھرتی کے مالک لائتس نے اسے عبور کرتے ہوئے چندہ دیر نہ لگائی۔ اس طرح کی سب پریکشائیں اور مہارتیں اس نے اپنی تپسیاؤں اور یوگا کی مشقوں کے دوران سیکھی تھی۔ اب وہ دیوار پر تھا۔ وہ چند لمحے اندر جھانکتا رہا اور پھر دوسری جانب بھی اسی طرح اترنے لگا۔ کچھ دیر بعد لائتس ابن عطاش کے گھر کے پائیں باغ میں بیٹھا مہندی کی باڑ کی اوٹ لیے ہوئے تھا۔ لائتس احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا مکان کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لائتس اندرونی عمارت میں داخل ہوا تو اسے مکان ویران دکھائی دیا، لیکن لائتس احتیاط کے ساتھ چلتا ہوا مکان کے ایک ایک کمرے اور برآمدوں کی تلاشی لینے لگا۔ ابن عطاش کا پورا مکان خالی تھا۔ اب لائتس کی حرکتوں میں تیزی آ چکی تھی۔ اس نے وہ خفیہ راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا جس کے ذریعے ابن عطاش دعوت خانے کے تہہ خانے تک آیا کرتا تھا۔ لائتس کو یقین تھا کہ ایسا ہی کوئی تہہ خانہ اس کے گھر میں موجود ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہر روز لوگوں کے سامنے داخل ہوتا لیکن آدھی رات کے وقت دعوت خانے کے تہہ خانے میں پایا جاتا۔ خود لائتس جب اس تہہ خانے تک جا پہنچا تھا تو اس نے ابن عطاش کی آواز وہاں پہچان لی تھی۔ آدھی رات تک لائتس مکان کی ایک ایک چیز کو ٹھونک بجا کر دیکھتا رہا اور بالآخر آدھی رات کے قریب اس کی محنت رنگ لے آئی۔ اسے مکان کے ایک اندرونی کمرے میں خفیہ راستے کا سرا مل گیا تھا۔
یہ راستہ کمرے کے فرش سے نکلتا تھا، جبکہ فرش پر ایک دویز قالین بچھا دیا گیا تھا۔ انتہائی درجے کی محنت کرنے کے بعد لائتس کو اس خفیہ راستے کا پتہ چلا، چنانچہ وہ اس راستے سے اس خفیہ سرنگ میں داخل ہو گیا جو ٹھیک دعوت خانے کے نیچے تک جاتی تھی۔ بوڑھا شاطم تمار اپنی شاطر آنکھیں کسی طوطے کی طرح گھماتا اپنے سامنے رکھے کسی کاغذ کو دیے کی لو میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ غالباً کوئی نقشہ تھا۔ شاطم تمار اس وقت دعوت خانے کے تہہ خانے میں اکیلا بیٹھا اپنے اگلے شب خون کی تیاری کر رہا تھا۔ اگلی رات پھر وہ 10 نئے جانثاروں کو تیار کر کے رئیس شہر راوندی کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ابن عطاش نے اسے اپنے عسکری گروہ جس کے ذمہ آئے روز شب خون مار کر اصفہان کی حکومت کو ہراساں کرنا تھا کا سربراہ بنایا تھا۔ اس کے برعکس پراسرار انداز میں قتل کرنے اور خوف و ہراس پھیلانے والے گروہ کا سربراہ بدستور علوی مدنی تھا۔ مان شاطم تمار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے یوں لگا جیسے تہہ خانے کی عقبی دیوار سرسرا کے ہٹ رہی ہو۔ وہ اٹھ کر دیوار میں نصب مشعل کی جانب بھاگا، کیونکہ سرسراتی ہوئی دیوار ساتھ کے کمرے میں تھی اور ابن عطاش کے جانے کے بعد وہ کمرہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس طرف سے کوئی آئے گا۔ اس نے تو یہ راستہ کسی ایسے موقع کے لیے سنبھال رکھا تھا جب اچانک اس تہہ خانے سے فرار ہونا پڑتا تو وہ اس راستے سے نکل بھاگتا۔ وہ مشعل لیے جو ہی ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اسے ایک زوردار لات کھانی پڑی۔ بوڑھا شاطم اچھل کر دور جا گرا اور اس کے ہاتھ سے مشعل چھوٹ گئی۔ یہ لائتس تھا۔ لائتس نے آگے بڑھ کر زمین پر گری ہوئی مشعل اٹھا لی اور فرش پر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بڈھے شاطم کے پاس جا پہنچا۔ اب اس کا پیر شاطم کے پیٹ پر تھا۔ لائتس نے کسی بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے شاطم سے سوال کیا، مجھے پہچانو، میں وہی نوجوان ہوں جسے تم نے بیٹا بنایا تھا اور بیٹا بنا کر ایسا دھوکہ دیا جسے میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ آج میرا ہاتھ تمہاری گردن تک پہنچ چکا ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، اصفہان کا شیطان ابن عطاش کہاں ہے؟ بوڑھا شاطم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے لائتس سے التجا کی، دیکھو بیٹا، مجھے مت مارو، میں نے تمہیں بیٹا کہا تھا، میں تمہیں اب بھی بیٹا سمجھتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ابن عطاش کہاں ہے، خدا کے لیے مجھے مت مارو۔ لیکن لائتس کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اس نے بڑی صفاقی سے کہا، بوڑھے ابلیس، میرا وقت برباد مت کرو، میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں وہی بتاؤ، ورنہ یوں نہ ہو کہ اس عمر میں تمہیں میرے ہاتھوں دردناک اذیت سہنی پڑے۔ لائتس اب یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اسے دور کہیں کسی کے کراہنے کی آواز سنائی تھی، اتنی دور جیسے کئی کمروں یا راہداریوں سے پار کوئی درد سے کراہ رہا ہو۔ یکلخت لائتس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج رات شاید پھر یہ کسی بے قصور شہری کو اٹھا کر لائے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ رات آدھی گزر چکی ہے اور تقریباً اسی وقت یہ لوگ کسی نئے شکار کو اٹھا کر لاتے ہوں گے۔ لائتس کی آنکھوں میں وحشت کے سائے لہرائے اور اس نے بڈھے شاطم پر خوفناک اذیتوں کا آغاز کر دیا۔ بوڑھا شاطم نحیف اور بوڑھا تو تھا لیکن بہت سخت جان نکلا، مگر آج لائتس نے ٹھان رکھی تھی اور بالآخر ایک وقت وہ آیا جب بڈھے کی ہمت نے جواب دے دیا اور وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ لائتس نے دراصل بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے خنجر سے آنے واحد میں بڈھے شاطم کا ایک کان کاٹ دیا تھا۔ شاطم کی چیخ اگرچہ بہت بلند تھی لیکن اس وقت نچلے تہہ خانے میں دور دور تک اس کا کوئی جانثار ساتھی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ بالآخر وہ فرفر بولنے لگا۔ شاطم کی زبان کھلی تو لائتس دنگ رہ گیا۔ اسے ایسے ایسے رازوں کا پتہ چلا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین اور سر کے اوپر سے چھت سرکنے لگی، اور جب شاطم تمار کا بیان ختم ہوا تو لائتس کی آنکھیں دو جلتی ہوئی مشعلیں بن چکی تھی۔ اس نے شاطم تمار کے خاموش رہتے ہی اپنا خنجر کسی وحشی قاتل کی طرح اس کے پیٹ میں گھونپ دیا، اور جب کھینچا تو لائتس کا خنجر شاطم تمار کی انتڑیاں کاٹتا ہوا باہر نکلا۔ اب لائتس کا رخ تہہ خانے کے اس حصے کی طرف تھا جو اصفہانیوں کا مقتل تھا اور جس کے بارے میں لائتس کو ابھی شاطم تمار نے بتایا تھا۔ لائتس شاطم تمار کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہوا جب اصفہانیوں کی قتل گاہ پہنچا تو اس کے لیے وہاں موجود لاشوں اور زخمیوں کی حالت اور اٹھتا ہوا تعفن برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہاں سینکڑوں لاشیں کسی خوفناک جہنم میں پڑی سڑ رہی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مختلف طریقوں سے اغوا کیے گئے شہری لائے جاتے اور انہیں ہیبت ناک جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جاتا۔ لائتس نے مقتل میں بعض زندہ اور کٹے پھٹے لوگوں کو دیکھا تو بوکھلا گیا۔ وہ بہت بری طرح بوکھلا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فوری طور پر ان مرتے ہوئے لوگوں کو بچا لیا جائے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ یکایک اسے اپنا وقت ضائع ہونے کا احساس ہوا کیونکہ وہ علوی مدنی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ علوی مدنی جس کے بارے میں شاطم تمار نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک ویران سرائے کے پاس ساری رات کسی شکار کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ لائتس علوی مدنی کو پکڑنا چاہتا تھا۔ یہاں کھڑے رہ کر وہ کسی کی کچھ مدد نہ کر سکتا تھا
चुनाचे उसने यही सोचा कि दावत खाने के मुंतजमीन और अलवी मदनी को शातिम तमार की मौत का पता चलने से पहले पहले वो अलवी मदनी की गर्दन जा पकड़े। चुनाचे वो जिस रास्ते से आया था आंधी और तूफान की तरह उसी रास्ते से लौट गया। तकरीबन निस्फ घंटा बाद लायतस उस वैरान सराय से कुछ फासले पर तारीकी में एक दीवार के साथ लगकर खड़ा दूर से अलवी मदनी को देख रहा था। अलवी मदनी जो एक नाबीना फकीर था और जो हर रात उस वैरान सराय के नज़दीक खड़ा ये सदा लगाता रहता कि जो इस फकीर को उसके घर तक पहुंचाकर उसकी मदद करेगा खुदा उसे अजर देगा। वो इतना चालाक था कि जब किसी ऐसे शख्स को देखता जिसके सामने आना वो मुनासिब ना समझता तो सराय की टूटी हुई दीवार के पीछे छुप जाता। ये बात लायतस को शातिम तमार ने ही बताई कि अलवी मदनी फिल हकीकत नाबीना नहीं था बल्कि अपने मजमूम मकासद की खातिर झूठ मूठ का नाबीना बना हुआ था। लायतस तारीकी में छुपा अलवी मदनी की पुकार सुन रहा था। अलवी मदनी वक्फे वक्फे से एक ही सदा लगा रहा था, जो इस नाबीना का हाथ पकड़कर इस कूचे से उसके घर पहुंचा देगा खुदा उसे नेक अजर देगा। लायतस कई लम्हे खड़ा अलवी मदनी की हरकतों पर गौर करता रहा, लेकिन फिर वक्त ज़ाया होने के एहसास ने उसे तड़पाया और उसने फैसला किया कि वो आगे बढ़कर अलवी मदनी का हाथ पकड़े और उसके कहने पर उस कूचे तक जाए जहां शिकारी घात लगाकर बैठते थे। लायतस आज शिकारियों को शिकार करने जा रहा था। वो आगे बढ़ा लेकिन फौरन ठिठक कर रुक गया। उसी लम्हे उसे कोई शख्स दूर सड़क पर उस तरफ आता दिखाई दिया। लायतस ने देखा कि अलवी मदनी ने आने वाहिद में खुद को एक सतून की ओट में किया और इस तरह आते हुए शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगा। आने वाला शख्स कदरे और नजदीक हुआ तो अलवी मदनी दोबारा सतून से बाहर निकल आया और अब वो फिर वही सदा लगा रहा था, जो कोई इस बाबे नबीना की मदद करेगा खुदा उसे नेक अजर देगा। आने वाला शख्स नजदीक आया, अलवी मदनी को पहचाना। तब लायतस ने उस शख्स की आवाज़ सुनी, फ़कीर बाबा आप रात के इस लम्हे यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर अलवी मदनी ने जवाब दिया, बस बेटा, अचानक पेट में दर्द उठा और मैं दवा लेने की गरज से घर से निकला ताकि किसी तबीब के पास जाऊं। इतनी रात गए हाथ पकड़ने वाला कोई न था, चुनाचे भटक गया। तो मुझ पर रहम करो और मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। नौजवान ने कुछ देर सोचा और अलवी मदनी का हाथ थाम कर एक तरफ को मुड़ गया। अब लायतस मजीद वहां छुपा नहीं रह सकता था। लायतस ने अपने पैरों की आवाज़ पैदा किए बगैर उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। लायतस उनसे कुछ ही फासले पर था, लेकिन अपनी चीते जैसी माहिराना चाल की वजह से उन्हें लायतस का एहसास न हो सका। रास्ते में अलवी मदनी ने नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अलवी मदनी की बात सुनकर नौजवान ने जवाब दिया, बाबा सच बताऊं, मैं अपने शहर की सबसे खूबसूरत औरत यानी रईसा महल नादरा बेगम की हालत मालूम करने के लिए शाम से हकीम इस्फहान के दरवाजे पर खड़ा अब लौट रहा हूं। आज सारा दिन वहां बहुत लोग रहे। खौफो हिरास के बावजूद भी इशा तक वहां भीड़ जमा रही। कुछ लोग ज्यादा देर तक भी रहे, लेकिन मैं जब अकेला रह गया तो लौट आया। बाबा शहर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। रईसा महल की मौत के बाद तो जी चाहता है शहर ही छोड़ दूं। रईसा महल की मौत का सुनकर लायतस के औसान खता हो गए। क्या नादरा मर गई थी? यह नहीं हो सकता। लायतस का जिस्म सनसनाने लगा और उसकी रूह माहिबे आग की तरह तड़पने लगी। लेकिन उसी वक्त नौजवान ने फिर कहा, अल्लाह करे सुबह तक रईसा महल को होश आ जाए। तबीबों का कहना है कि अगर वो जल्द होश में ना आई तो जान दे देगी। ये सुनकर लायतस की जान में जान आई। यकायक एक तारीख कूचे के मोड़ पर पहुंचकर नौजवान ठिठक गया और नाबीना फकीर से कहने लगा, बाबा यही आपका कूचा है ना? मुझे मालूम है, अब तो आप चले जाएंगे, आगे तारीकी है, मुझे डर लगता है। नौजवान ने इतना कहकर अपना हाथ अलग करना चाहा, लेकिन उसका हाथ तो बूढ़े फकीर के आहनी पंचे की गिरफ्त में था और वो कह रहा था, डरते हो तो तुम्हें किसने कहा था कि इतनी रात तक इस्फहान की गलियों में घूमो? तुम्हें मालूम नहीं कि इस्फहान की रात पर बातनियों की हुकूमत है? नौजवान की तो जैसे जान ही निकल गई। मारे डर के उसकी आवाज़ हलक में ही फंस गई। वो बुरी तरह कसमसाया और हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। अब लायतस ने चाहा कि उस नौजवान को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ठीक उसी लम्हे तारीक कूचे से दो साए बाहर की तरफ लपके और उन्होंने आने वाहिद में नौजवान का काम तमाम कर दिया। नौजवान का पेट चाक हो चुका था। अगले लम्हे पुरअसरार सायों ने मरते हुए नौजवान को तंगो तारीक कूचे में खींच दिया। ठीक उसी लम्हे लायतस की नजर गली में आती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। लायतस दंग रह गया। वो शातिम पर हमला करते करते रह गया। ऐन उसी लम्हे जख्मी नौजवान की कराह सुनाई दी। जख्मी नौजवान की कराह सुनकर बूढ़ी औरत यकदम रुक गई। पहले कुछ देर दाएं बाएं सर घुमाकर कुछ देखने की कोशिश करती रही और फिर जब उसे कुछ समझ आई तो यह कहती हुई फिर उसी तरह खरामा खरामा चल दी के, ऐ कराहने वाले के तिमारदारों, अल्लाह तुम्हारे बीमारों को शफा दे। बुढ़े अलवी मदनी ने दूर गली में आती हुई बूढ़ी औरत को देखा तो बुरी तरह बौखला गया और अपने कातिल साथियों को पुकार पुकार कर कहने लगा, इस बुढ़िया को पकड़ो, इस बुढ़िया को मारो, हो सकता है वो हमें देख चुकी हो। अलवी मदनी का लहजा तहक्कुमाना था।
اس کی آواز ختم ہوئی ہی تھی کہ تاریک کوچے میں موجود دونوں قاتل سائے بڑھیا کی طرف لپکے، لیکن لائتس بڑھیا سے زیادہ نزدیک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑھیا پر جھپٹتے یا اسے پکڑتے، لائتس شمشیر برہنہ لیے تاریکی سے اچھل کر ان کے سامنے آ گیا۔ بڑھیا رک کر تینوں کو دیکھنے لگی۔ پراسرار سایوں کے پاس تلواریں نہ تھی، صرف تیز دھار خنجر تھے۔ وہ قدرے ہٹ کر کھڑے لائتس کے حملے کا انتظار کرنے لگے۔ اب تو الوی مدنی اپنی جگہ کھڑا اور بھی بری طرح اچھلا۔ اسے یوں لگا گویا ان کی سازش بے نقاب کرنے کے لیے کوئی گھات لگائے بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے فرار ہوتا، اس نے دیکھا کہ اجنبی سایہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی فضا میں کسی خون خوار درندے کی طرح اچھلا اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے ایک سائے کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ الوی مدنی اس سے آگے کا منظر نہ دیکھ سکا اور نہ ہی وہ بڑھیا یہ منظر دیکھ سکی تھی۔ سادہ لو بڑھیا دیوانہ وار چیختی اور شور مچاتی ہوئی گلیوں میں بھاگنے لگی۔ یہ بڑھیا پڑوس کے ہی ایک محلے میں رہتی تھی، غریب تھی اور پیشے کے لحاظ سے بچے جناتی تھی، گویا دایا تھی۔ لوگ اسے وقت بے وقت بلاتے اور اسے جانا پڑتا، کیونکہ پیدا ہونے والے بچے اصفہان کے پراسرار واقعات سے آگاہ نہ تھے، چنانچہ دن رات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ بڑھیا ایسے ہی ایک گھر سے لوٹ رہی تھی جہاں وہ رات بھر مصروف رہی تھی۔ اس نے کسی کے ہاں بچہ جننے کے عمل میں دایا کا کردار ادا کیا تھا، اور رات کے اس سمے وہ جب واپس اپنے گھر آنے لگی تو اسے چھوڑنے کے لیے زچہ کا خاوند اس کے ہمراہ نہ آ سکا، کیونکہ اس کی بیوی پیچھے گھر میں اکیلی تھی اور اصفہان کے حالات خراب تھے۔ بڑھیا واویلا مچاتی گلیوں میں بھاگتی چلی گئی۔ لائتس دونوں باطنیوں کو قتل کر کے فارغ ہوا تو نابینا الوی مدنی بھی غائب تھا، اور وہ سادہ لو بڑھیا بھی۔ اب لائتس کے لیے یہاں رکنا کسی صورت مناسب نہ تھا۔ دعوت خانے کے تہہ خانے کی اصلیت وہ جان چکا تھا، اور نابینا الوی مدنی کو ڈھونڈنا اسی صورت ممکن تھا جب وہ دعوت خانے پر ہلہ بول دیتا، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے ہمراہ مسلح سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اتنے بڑے دعوت خانے میں ابن عطاش کے 20 لوگ موجود ہوں گے، چنانچہ وہ تقریباً دوڑتا ہوا حاکم شہر کے محل کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پاس کوئی سواری نہ تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے اس وقت تاریک گلیوں میں یوں دوڑنا پڑ رہا تھا۔ وہ جب ابن عطاش کے گھر میں داخل ہوا تو اس وقت رات ابھی شروع ہو رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت وہ خفیہ راستہ ڈھونڈتا رہا، پھر نہ جانے اس کا کتنا وقت تمار سے حقائق اگلوانے میں صرف ہوا۔ تہہ خانے میں اس سے مزید تاخیر ہو جاتی اگر وہ نکلنے میں جلدی نہ کرتا، پھر نابینا الوی مدنی تک پہنچنے میں بھی اس کا نصف گھنٹہ صرف ہوا تھا۔ تب سے لے کر اب تک اتنا وقت گزر چکا تھا کہ صبح طلوع ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ یہ صبح غازب کا وقت تھا اور اندھیرا ابھی پوری طرح چھایا ہوا تھا، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد جھٹ پوٹا شروع ہو جاتا اور پو پھٹنے کے آثار پیدا ہونے لگتے۔ بہرحال ابھی تاریکی تھی۔ لائتس برق رفتاری سے چلتا اور دوڑتا ہوا حاکم شہر کے محل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شہر میں ہنگامہ عروج پر تھا۔ گلیاں کوچے حتیٰ کہ شہر کا چپا چپا جوشیلے نوجوانوں، بکھرے ہوئے انسانوں اور ہتھیار بند عوام سے بھرا ہوا تھا۔ آج اصفہان کے شہری سارے کے سارے پو پھٹتے ہی اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ہر طرف ایک ہی شور تھا، مجرم پکڑے گئے، قاتل پکڑے گئے، اتنی لاشیں نکلی، اتنے ڈھانچے نکلے۔ چلو چلو دعوت خانے کی طرف چلو، باطنیوں کو مٹا دو، باطنیوں کو جلا دو، یہی صدائیں تھیں جو گلی گلی میں گونج رہی تھی۔ آج ایک عظیم روز انقلاب تھا، اصفہان کی تاریخ کا روز انقلاب، ایک ایسے مسلسل سانحے کے انجام کا دن جس میں 500-600 سے زیادہ انسانوں کی جلی کٹی پھٹی اور ٹوٹی پھوٹی لاشیں ملی۔ یہ خبر پو پھٹتے ہی سارے شہر میں ادھر سرکاری فوج نے تہہ خانے پر دھاوا بولا، ادھر عوام ایک بکھرے ہوئے ہجوم کی صورت کیڑے مکوڑوں کی طرح جمع ہو کر دعوت خانے کے سامنے پہنچ گئے۔ ہزاروں کا مشتعل ہجوم پچھلے 6 ماہ سے جن مظالم کا شکار تھا ان کا انتقام لینے کا وقت آ پہنچا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ پورا شہر زلزلے کی زد میں محسوس ہوتا تھا اور لوگ چوک در چوک دعوت خانے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ابھی سورج پوری طرح نکلا ہی تھا کہ دعوت خانے کے سامنے اصفہانیوں کے ٹھٹ لگ گئے تھے۔ لوگ بڑے پرجوش نعرے لگا رہے تھے اور تقریباً ہر شخص نے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار اٹھا رکھا تھا۔ آخر ان لوگوں کو کس نے خبر دی تھی؟ لائتس نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ لائتس تو بڑے خفیہ طور پر صرف حاکم شہر تک پہنچا تھا۔ ہاں، یہ سب اس فقیر دایا بڑھیا کا کرشمہ تھا جس نے آدھی رات کے وقت پہلے ایک زخمی کی کرہ سنی تھی اور پھر 2 سایوں کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ اسے زخمی کی کرہ جس جگہ سے سنائی دی تھی اس نے اسی جگہ کو قاتل پراسرار طاقتوں کا مرکز سمجھ لیا۔ اس نے واویلا مچائے رکھا کہ فلاں جگہ فلاں گھر میں قاتلوں کا ڈیرا ہے جنہوں نے میرے سامنے قتل کیا۔ لوگ جو ان حالات سے بے حد تنگ تھے الگ صبح بڑھیا کے منہ سے سنتے ہی چہمگوئیاں کرنے لگے۔ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی اور ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتے پہنچتے بات نے یہ رنگ اختیار کر لیا کہ وہی کوچہ جہاں بڑھیا نے قتل ہوتے دیکھا پراسرار قاتلوں کا مرکز ہے۔ ٹھیک اس وقت جب پاگلوں کی طرح بکھرا ہوا ہجوم اس کوچے پر ہلہ بولنے کے لیے آگے بڑھا تو انہیں ایک اور خبر سننے کو ملی، اور وہ یہ کہ حکومت بھی حقائق سے آگاہ ہو چکی ہے۔
اور اصل جگہ یہ کوچہ نہیں بلکہ دعوت خانہ ہے، اور یہ کہ سینکڑوں سرکاری فوجی دندناتے ہوئے دعوت خانے میں داخل ہو چکے ہیں۔ بپھرا ہوا ہجوم اس کوچے سے انہی قدموں لوٹا اور کسی منہ زور سیلاب کی طرح دعوت خانے تک آ پہنچا۔ سب اصفہانی جانتے تھے کہ دعوت خانہ باطنیوں کا تھا۔ جو ہی انہیں یہ خبر ملی کہ پراسرار قاتل دعوت خانے سے پکڑے گئے، وہ قاتلوں سے بھیانک انتقام لینے کی غرض سے اسی دعوت خانے کے سامنے جمع ہو گئے۔ لیکن دعوت خانے کا بیرونی دروازہ سپاہیوں کے پہرے میں تھا اور پورے دعوت خانے پر حاکم شہر کے سپاہیوں کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ لائتس کی رہنمائی میں نہ صرف تہہ خانہ دریافت کر لیا گیا تھا بلکہ حاکم شہر کے سپاہی اس قتل گاہ تک بھی جا پہنچے جہاں معصوم اصفہانی مدتوں سے گل سڑ رہے تھے۔ سپاہیوں نے ان زخمیوں کو جو وہاں زندہ موجود تھے آن واحد میں وہاں سے نکالا اور لمبی امداد کے لیے فوری طور پر بھیج دیا۔ دعوت خانے کے صدر دروازے سے جو ہی کٹے پھٹے معصوم اصفہانیوں کو باہر لایا گیا، باہر کھڑے ہزاروں شہریوں کا ہجوم اس قدر مشتعل ہوا ان کے صبر کے تمام پیمانے لبریز ہو گئے۔ کسی نے بآواز بلند کہا، مسمار کر دو دعوت خانہ، قتل کر دو سارے باطنی، یہ حکومت والے انہیں زندہ گرفتار کر کے لے جائیں گے، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس سے اگلا لمحہ آسمان نے شاید اصفہان کی سرزمین پر پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہزاروں انسان کا ایک شور مچاتا، گلے پھاڑتا، شمشیریں لہراتا سیلاب تھا جو بے قابو موجوں کی طرح دعوت خانے کے دروازوں، کھڑکیوں اور ستونوں کو توڑتا ہوا دعوت خانے میں گھستا چلا گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ ایک قیامت تھی، ایک زلزلہ تھا، ایک طوفان تھا، ایک ہنگامہ تھا۔ ہر طرف شور اور نعرے تھے۔ نہ جانے کتنے باطنیوں کو جو دعوت خانے میں موجود تھے شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ہزاروں شہریوں نے انہیں نوچ نوچ کر اس حالت میں پہنچا دیا کہ ان کی حالت دیکھ کر اسرائیل بھی کپ کپا اٹھا۔ لوگ باطنیوں کو کھینچ کر باہر سڑکوں اور گلیوں میں لے آئے اور جگہ جگہ آگ جلا کر نیم مردہ اور زخمی باطنیوں کو بھڑکتے شعلوں میں پھینک دیا۔ سینکڑوں شہری دندناتے ہوئے دعوت خانے کے تہہ خانے میں گھس گئے اور تہہ خانے کے مقتل میں جا کر ان لاشوں، ڈھانچوں اور جسمانی اعضاء کو باہر نکال لائے جو پچھلے 6 ماہ سے یہاں گل سڑ رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں نے جب اپنے پیارے رشتہ داروں کا یہ دردناک انجام دیکھا تو محض دعوت خانے سے پکڑے جانے والے باطنیوں پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ شہر میں موجود دولت مند باطنیوں کے مکانوں پر ہلے بول دیے۔ کسی غریب باطنی کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہر طرف بلوا ہی بلوا تھا اور ہر طرف غدر ہی غدر تھا۔ زیادہ تر باطنی جو ان حالات سے پہلے ہی خوفزدہ تھے گزشتہ 15 روز میں قلعہ دسکو کی جانب نکل گئے تھے، لیکن جو عوام کے ہتھے چڑھ گئے عوام نے ان کی تکہ بوٹی کر دی۔ لیکن ایک بات ابھی تشنا تھی، پراسرار قاتلوں کا سربراہ الوی مدنی نابینا کہاں تھا؟ ابھی اہلیان شہر کو یہ معلوم نہ تھا۔ کسی شہری نے آواز اٹھائی، الوی مدنی کے گھر جاؤ، الوی مدنی کو بھی پکڑو، وہی سب کا سردار تھا، وہ اندھا نہیں، وہ قاتلوں کا سالار ہے۔ بپھرا ہوا ہجوم نیزے بھالے اٹھائے پلک جھپکنے کی دیر میں الوی مدنی کے گھر جا پہنچا، اور پھر آسمان فانی نے اپنی آنکھوں سے وہ دردناک منظر بھی دیکھا جب شہریوں نے الوی مدنی کے بیوی بچوں کو اس کے گھر سے نکال لیا اور اصفہان کے بڑے چوراہے میں لا کر الوی مدنی کے بیوی بچوں کو بھی زندہ جلا دیا۔ لیکن الوی مدنی خود کہاں تھا؟ بعض سر پھرے شور مچاتے ہوئے حاکم شہر کے گھر کی طرف بڑھے۔ وہ یہی نعرے لگا رہے تھے کہ الوی مدنی کو ہمارے حوالے کرو، تم نے اسے گرفتار کیا ہے، الوی مدنی کو ہمارے حوالے کرو، وہ ہمارے بھائیوں اور بیٹوں کا قاتل ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہزاروں کا مجمع زمین کو دہلاتا ہوا حاکم شہر کے محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن الوی مدنی کہاں تھا؟ الوی مدنی تو دعوت خانے سے گرفتار نہ ہوا تھا، اسے کسی نے دعوت خانے میں نہ دیکھا تھا، نہ ہی وہ تہہ خانے میں کسی سرکاری اہلکار کو نظر آیا تھا۔ البتہ ایک شخص تھا جو یہ جانتا تھا کہ الوی مدنی کہاں ہو سکتا ہے، چنانچہ اس نے ابن عطاش کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کے ہمراہ حاکم شہر کے خاص سپاہی تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جب تہہ خانے پر سرکاری فوج حملہ کرے گی تو الوی مدنی اسی خفیہ راستے سے بھاگ کر باہر نکلے گا جو راستہ گزشتہ شب ہی اس نے دریافت کیا تھا۔ یہ لائتس تھا جس کے اپنے سینے میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ لائتس سرکاری سپاہیوں کو لیے ابن عطاش کے گھر میں الوی مدنی کے لیے گھات لگائے بیٹھا تھا، اور پھر ٹھیک اس کی توقع کے عین مطابق الوی مدنی اسی خفیہ راستے سے جو ہی برآمد ہوا سرکاری سپاہیوں نے اسے دھر لیا۔ اب وہ نابینا ہونے کی اداکاری نہ کر رہا تھا۔ وہ گرفتار ہوا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن لائتس نے بروقت اس کی کلائی پر ہاتھ مار کر اسے یوں آسان موت مرنے سے روک دیا۔ الوی مدنی کو حاکم شہر کی زندان میں پہنچا دیا گیا تھا اور صبح کی کارروائی سے لے کر اب تک الوی مدنی یہی تھا۔ لیکن جو ہی ہجوم کا منہ زور طوفان اصفہان کی دھرتی کو دھڑ دھڑاتا ہوا محل کے سامنے پہنچا تو حاکم شہر گھبرا گیا۔ آن کی آن میں ہزاروں لوگوں کے انتقام اور غصے سے بکھرے ہوئے ہجوم نے حاکم شہر کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ الوی مدنی کو عوام کے سپرد کر دے، ورنہ عوام محل پر حلہ بول دے گی۔
سرکاری افسروں نے بپرے ہوئے ہجوم کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ماننے کو نہ آیا، یہاں تک کہ حاکم شہر نے مجبور ہو کر الوی مدنی کو شاہی زندان سے نکالا اور عوام کے حوالے کر دیا۔ ایسے عالم میں حاکم شہر نے لائتس کے مشورے کو بھی نظر انداز کر دیا، جس نے کہا تھا کہ عوام کو تقریر کے ذریعے ٹھنڈا کیا جائے اور الوی مدنی کو شرعی طریقے سے سزا دی جائے۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ حاکم شہر خود بھی پراسرار قاتلوں کی ریشہ دوانیوں سے سر تا سر عاجز آ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے لائتس کو جواب دیا، اس کو کل بھی دردناک سزائے موت سنائی جائے گی اور آج بھی یہ لوگ اس کا یہی حال کریں گے۔ اس قدر موذی انسان جتنی جلد مر جائے اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حاکم شہر نے الوی مدنی کو عوام کے حوالے کر دینے کا حکم دے دیا۔ بپری ہوئی عوام نے الوی مدنی کو پایا تو ان کی آوازیں آسمان کے فرشتوں کو بھی سنائی دینے لگی۔ ہر شہری گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہا تھا۔ الوی مدنی کو بیچ چوراہے میں لایا گیا اور اس پر تیل چھڑک کر عوام نے اس کو آگ لگا دی۔ وہ جلتا ہوا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مدد کے لیے دوڑ رہا تھا، لیکن لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس پر پتھر برسا رہے تھے۔ جلد ہی وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ رئیسۂ محل نادرہ کی پلکیں تھر تھرائیں تو اس کے پہلو میں بیٹھا لائتس کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کی باچھیں کھل اٹھیں اور اس نے تیزی سے ہلدی کی طرح پیلی اپنی پیاری سی محسن کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دیر بعد نادرہ کے پپوٹوں تلے اس کے دیدے حرکت کرنے لگے تو لائتس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی نادرہ آنکھ کھولے گی تو اسے اپنے سامنے پا کر کتنی خوش ہوگی۔ کافی دیر تک نادرہ کے پپوٹوں میں حرکت جاری رہی اور پھر اگلے لمحے اس کی لمبی لمبی پلکیں دھیرے دھیرے اوپر کو اٹھنی شروع ہوئی۔ وہ بڑی مشکل سے آدھی آنکھیں کھول سکی اور انتہائی لاچار اور بے بس نظر سے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں اپنے دیدے ہولے ہولے سے ہلانے لگی۔ مان اس کی آنکھوں میں شعور کی جھلک دکھائی دی اور اس کی نیم واہ آنکھیں اپنے سامنے لائتس پر جم گئی۔ لائتس نے اس کے ہاتھ کو مزید دبایا اور خوشی سے کانپتے ہوئے اس سے مخاطب کیا، ناتو میری جان، ناتو یہ میں ہوں تمہارا لائتس، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ اس نے ہیجان سے بھرپور لہجے میں نادرہ کو انتہائی پیار سے پکارا۔ اسی لمحے لائتس کو خوشی کا خوشگوار جھٹکا لگا کیونکہ اس کو نادرہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی دی تھی، لیکن اگلا لمحہ لائتس کے لیے مایوس کن تھا۔ نادرہ یکلخت پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لائتس اس کا ہاتھ دبائے اسے بار بار پکارنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ اس نے ہیجانی انداز میں نادرہ کی نبض پر ہاتھ رکھا تو اسے نادرہ کی نبض ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تیز آواز میں حکیم اصفہان کو پکارنے لگا۔ اسی طرح ہیجانی انداز میں اس نے اپنا کان نادرہ کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے نادرہ کی دھڑکنیں بھی ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حکیم اصفہان بااجرت کمرے میں داخل ہوا اور نادرہ کی حالت جان کر بڑی تیزی سے اس کے منہ میں کوئی دوائی انڈیلنا شروع کر دی، لیکن نادرہ بالکل مردوں کی سی صورت بے ہوش پڑی تھی۔ شام تک نادرہ اسی کیفیت میں رہی اور پھر شام کے قریب حکیم اصفہان نے بتایا کہ اب اس کی دھڑکن پھر معمول پر آتی جا رہی ہے۔ حکیم اصفہان کے مطب میں بیٹھے بیٹھے لائتس نے دھڑ دھڑاتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اور پھر نادرہ کے مخصوص محافظوں میں سے ایک دوڑتا ہوا حکیم اصفہان کے پاس آیا اور اسے یہ خبر سنائی کہ سلطان محمد بن ملک شاہ خود بنفس نفیس 20,000 کا لشکر لے کر شہر میں داخل ہو چکا ہے۔ لائتس کے لیے خبر چونکا دینے والی اور خوشکن ثابت نہ ہوئی۔ وہ نادرہ کے پہلو میں بدستور اسی طرح بیٹھا اس کے نازک زرد ہاتھوں کو بار بار ہونٹوں سے چھو رہا تھا جن سے گویا نادرہ کے بدن کا لہو نچڑ گیا تھا۔ اسی رات مشہور مسلمان مورخ راوندی نے اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل عبارت تحریر کی۔ سرائے والوں کو شبہ ہوا کہ بڑھیا اس رات سے واقف ہو گئی، اسے اندر لے جانا چاہا لیکن وہ بھاگ کھڑی ہوئی اور اہل محلہ کو اس عجیب صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ لوگ اس سرائے پر ٹوٹ پڑے اور کود پھاند کر سرائے میں داخل ہو گئے۔ یہاں جستجو کرنے کے بعد انہیں سرد خانے نظر آئے جہاں 500 افراد مرے پڑے تھے۔ بعض لوگوں کو میخیں گاڑ کر دروازے سے لٹکایا گیا تھا، 2-3 سسک رہے تھے۔ اس وحشت ناک خبر سے اصفہان بھر میں گوگا بلند ہوا۔ لوگوں نے الوی مدنی، اس کی بیوی اور ان کے ساتھیوں کو سرے بازار آگ لگا کر جلا دیا۔ آج سلطانی افواج کو قلعہ دزکو کا محاصرہ کیے 16واں دن تھا۔ ابن عطاش کی حقیقت سب پر کھل چکی تھی اور سلطان کو معلوم تھا کہ اصفہان کے باطنیوں کا سرگنا الوی مدنی نہیں بلکہ ابن عطاش ہی تھا۔ وہ لوگ جو ابن عطاش کو نیک مسلمان سمجھتے تھے اب بہت شرمندہ تھے۔ گزشتہ 17 دن سے 20 مرتبہ قلعہ فتح کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہر مرتبہ سلطانی سپاہیوں کو آتشی تیروں سے جان بچا کر واپس بھاگنا پڑا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور سلطانی افواج چاروں طرف سے زمین پر تھی۔ اس عرصے میں ابن عطاش اپنے دوسرے قلعوں سے ایک مرتبہ بھی سلطانی افواج پر شب خون نہ مار سکا تھا کیونکہ سلطان نے تدبیر ہی ایسی کی تھی کہ جس کی وجہ سے ابن عطاش اس طرح کا کوئی اقدام نہ کر سکا۔ دراصل سلطان نے ابن عطاش کے تینوں نزدیکی قلعوں کا محاصرہ کرنے کے لیے 5-5 ہزار کے الگ الگ لشکر بھیج دیے تھے۔ سلطان کو اس بات کا احساس تھا کہ ابن عطاش کے جان نثار دوسرے قلعوں سے آ کر شب خون مار سکتے ہیں۔ 16 دن گزرنے کے بعد بھی حالات ویسے کے ویسے ہی تھے۔
दरअसल किला दज़को के महसूर बातनी आखिर दम तक लड़ने का फैसला कर चुके थे। यही वजह थी कि जो ही सुल्तानी सिपाह किले की जानिब चढ़ना शुरू करती, इब्ने अत्ताश के जानिसार किले की फसील से उन पर आतिशो आहन और जलते हुए तेल की ऐसी बारिश बरसाते कि सुल्तानी सिपाही चंद लम्हे भी उसके मुकाबले में ना ठहर सकते। जो ही सिपाही किले से नीचे उतरते, महसूर बातनी अपने हमलों को रोक देते। बातनियों का नुकसान अभी तक कुछ भी ना हुआ था। इसके बरक्स सुल्तान की फौज भारी नुकसान उठा रही थी। हर हमले और हर तारुज में 10-12 सिपाही शहीद हो जाते और 20 की तादाद में जख्मी। इब्ने अत्ताश किले में सुल्तान की हालत और बेबसी देख देख कर खुश होता रहता था। उसका यही ख्याल था कि बिल आखिर सुल्तान नाकाम होकर पलट जाएगा। सुल्तानी अफवाज को एक बड़ी सहूलत थी। उनके अक़ब इस्फ़हान का अज़ीमुश्शान शहर था। दिन भर शहर के लोग अपने काम काज छोड़कर बाहर निकल आते और सुल्तानी अफवाज की यलगार और पसपाइयों का मंजर देखते रहते। हजारों की तादाद में औरतें और मर्द हर रोज इस अजीब जंग का नज़ारा देखने आते। 16वां दिन गुजरा और कैफियत वही रही तो गरूब आफ्ताब से पहले सुल्तान ने अपने महकमा खुफिया के सरबरा लाइतस को बुलवा भेजा। लाइतस तीनों किलों के दरमियान दिन भर अपना घोड़ा दौड़ाता रहता। वो जंग में शरीक तो था, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ थी। उसके जिम्मे किलों की अंदरूनी हालत मालूम करने का काम था, जो एक तरह से नामुमकिन दिखाई देता था, लेकिन फिर भी उन 16 दिनों में लाइतस की कारकर्दगी सराहे जाने के काबिल थी। सुल्तान ने बुलवाया तो तकरीबन निस्फ घंटे बाद लाइतस सुल्तान मोहम्मद बिन मलिक शाह के खेमे में हाजिर था। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए लाइतस का इस्तकबाल किया और फिर कहने लगा, लाइतस अहमद, आज हमें इब्ने अत्ताश का मुहासरा किए 16 दिन होने को आए हैं। इस अरसे में हमारे 114 सिपाही शहीद हो चुके हैं। तीनों किलों पर हमलों के शोहदा की मजमूई तादाद 300 से ज्यादा है और 1000 के करीब जख्मी हुए हैं। इस सूरत हाल से हम बहुत परेशान हैं। हम किसी कीमत पर यह जंग हारना नहीं चाहते, लेकिन अगर हम ज्यादा अरसा यहाँ मसरूफ़ों बेकार रहे तो हमें यकीन है कि रोम का ईसाई बादशाह कुस्तुनतैन अपनी रेशा दवानियों का सिलसिला फिर से शुरू कर देगा। तुम जानते हो कि सल्तनत के इन हालात में हम ईसाइयों का हमला बर्दाश्त करने के अहल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खसूसी सलाहियतों को इस्तेमाल करके किसी तरह इब्ने अत्ताश के किले में दाखिल होकर हमारी सिपाह के लिए किले का दरवाज़ा खोल दो। बेशक ये एक बेहद मुश्किल काम है। इसमें तुम्हारी जान जाने के 99% इम्कानात हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक सुल्तान बनकर नहीं बल्कि एक आजिज मुसलमान बनकर यह दरख्वास्त करूंगा कि तुम ऐसा ही कोई तरीका इख्तियार करके इस जंग को मजीद तूल देने से बचाओ। सुल्तान का लहजा और बात करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि लाइतस बिला वजह पानी पानी हो गया। उसे सुल्तान के अंदाज़े गुफ्तगू से निदामत सी महसूस हुई और उसने एक अज़्म समीम के साथ सुल्तान को जवाब दिया, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप उलुल अम्र हैं। आपका हुक्म बजा लाना खादिम पर वाजिब है। आप दरख्वास्त न करें, मुझे हुक्म दें। मैं खुद गुज़िश्ता 2-3 दिन से यही सोच रहा था, हत्ता कि मैंने दिल ही दिल में आज रात किला दज़को में दाखिल होने का फैसला किया था। दरअसल किला दज़को का वो रास्ता जहां से मैं फरार हुआ था पूरी तरह मेरा देखा बाला है। मैं आज रात ही किला दज़को में दाखिल होने का इरादा रखता हूँ। सुल्तान के चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात दिखाई दिए। उसने पुरमुसरत लहजे में कहा, मरहबा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किले की फसील पर मौजूद बातनी सिपाही एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होते। तुम जो भी इकदाम करना यह सोच कर करना कि तुम एक लश्कर से लड़ने जा रहे हो, लेकिन हत्तुल इम्कान खुद को महफूज रखना। तुम सल्तनत सल्जोकी का सबसे कीमती मोती हो। सुल्तान के मुंह से अपने लिए ऐसे तारीफी कलमात सुनकर लाइतस ने इनकसाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म के अल्फाज इस खादिम के लिए दुनिया की सबसे कीमती मता है। सुल्तान मुअज़्ज़म मुतमईन रहे, मैं इंशाअल्लाह कामयाब लौटूंगा। और फिर उसी रात लाइतस काली रात की तरह स्याह लिबास पहने फिदाइयों का मखसूस खंजर लिबास में उड़स से पत्थरों और झाड़ियों की ओट लेता हुआ किले की तरफ बढ़ रहा था। यह किले की अकबी सम थी। उस तरफ किले का कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन किले की फसील पर दूर से टिमटिमाते चराग देखकर लाइतस को अंदाजा हो गया कि अहले किला पूरी तरह चौकस है। लेकिन वह बतदरीज आगे बढ़ता चला गया। लाइतस जानबूझकर ऐसे वक्त रवाना हुआ था जब उसके ख्याल में किले के पहरेदार रात भर की तवील चौकीदारी के बाद किसी कदर थके हुए हो सकते थे। वह उसी वक्त में किले की फसील के नज़दीक पहुंचना चाहता था, क्योंकि ऐसे वक्त में उसे अपने जासूसी निज़ाम की बदौलत मालूम हुआ था कि फसील पर मौजूद सिपाहियों का दस्ता बदला जाता था। सुबह पो फटे से कुछ देर पहले रात का दस्ता अपनी ड्यूटी सर अंजाम देकर आराम के लिए चला जाता और ताज़ादम सिपाही उनकी जगह ले लेते। इस अरसे में जब एक दस्ता हटने लगता तो दूसरा दस्ता अपने मोर्चे संभालने लगता। चंद सातें ऐसी भी होती थी जब बातनियों की तवज्जो अपने फर्ज से हट जाती थी। लाइतस ने ऐसे ही वक्त का इंतखाब किया। सुबह का झुटपटा नमूदार हुआ ही था कि लाइतस किले की अकबी फसील के नीचे दिखाई दिया। ऊपर फसील पर सिपाही इत्मीनान के साथ एक दूसरे से अपनी जगह बदलने में मसरूफ थे कि ठीक उसी लम्हे लाइतस किले से झांकते हुए जो नकासी आग की खातिर फसीले किला के निचले सिरे पर मौजूद था। यह सुराख बामुश्किल इतना था कि एक आदमी लेट कर उसमें से
قلعے کے اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن یہاں سے گزرنا ایک ناقابل یقین عمل تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ قلعے کے اندر بسنے والے 3000 باطنیوں کے استعمال کے بعد بہہ جانے والا گندا پانی اسی سوراخ سے باہر آ رہا تھا۔ پانی مخصوص شور کرتا ہوا مسلسل اس سوراخ سے نکل کر نیچے گندے نالے میں گر رہا تھا۔ لائتس یہاں سے اندر داخل ہوتا تو اسے ایک طرح سے گندے پانی میں نہا کر قلعے میں گھسنا پڑتا۔ لائتس اسی راستے سے فرار ہوا تھا۔ یہ راستہ اس قید خانے کے نزدیک تھا جہاں لائتس کئی روز قید رہا تھا۔ فصیل پر موجود سپاہی مطلق بے خبر رہے اور لائتس قلعے میں داخل ہو گیا۔ وہ گندے پانی میں لت پت تھا، لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ اب وہ قلعے کے اندر تھا۔ یہ جگہ قلعے کا عقبی حصہ تھا، چنانچہ یہاں عام آتے جاتے اہل قلعہ کا راستہ نہیں تھا۔ بس وہی سپاہی جو فصیل پر موجود تھے، ان کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں لائتس کو سنائی دیتی رہیں۔ لائتس دیوار کی اندرونی جڑ میں 4 پنجوں پر چلتا قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے بالآخر وہ انہی قید خانوں کے عین عقب میں پہنچ گیا جہاں وہ قید رہا تھا۔ یہ جگہ اس کی دیکھی بھالی تھی، چنانچہ فصیل قلعہ میں موجود ایک بڑے سے رخنے میں گھس کر اس نے خود کو چھپا لیا۔ اس کے سامنے گھنی جھاڑیاں تھیں اور اب وہ کسی درندے کی طرح دیوار کے رخنے میں پھنسا سستا رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھ کر کافی انتظار کرنا پڑا، اتنا انتظار کہ سلطانی فوج نعرے بجاتی اور بڑے حملے کا اعلان کرتی قلعے کے دروازے تک آ پہنچتی۔ حالانکہ قلعے کے دروازے تک پہنچنا بھی سلطانی سپاہیوں کے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ وہ جو ہی چڑھائی چڑھتے ہوئے سامنے سے دروازے کی طرف بڑھتے، ان پر جانثار باطنیوں کا پھینکا ہوا آتش و آہن بارش کی طرح برسنے لگتا۔ لیکن آج سلطان کو معلوم تھا کہ ٹھیک اس وقت جب اس کا حملہ عروج پر ہوگا اور ہزاروں سپاہی قلعے پر یلغار کر رہے ہوں گے، اچانک قلعے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اسے لائتس کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ سورج نے مشرقی افق سے اپنا اوپری کنارہ نکالا تو اس کی نظر سلطانی لشکر پر پڑی، جس کے سپاہی لکڑی کے تختوں کی ڈھالیں اپنے آگے تانے، طبل بجاتے، نعرے لگاتے اور شور مچاتے قلعہ دزکوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سلطان نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی حملے کا فیصلہ کیا تھا۔ فصیل کے سپاہی سلطانی لشکر کے اس نئے انداز سے گھبرا گئے اور پوری طرح تیار ہو کر انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ جو ہی سلطانی لشکر کے سپاہی پہاڑی کی چڑھائی چڑھنا شروع ہوئے، سب سے پہلے بے شمار لڑکتے ہوئے پتھروں نے ان کا استقبال کیا۔ ان پتھروں پر کپڑا لپیٹ کر کپڑے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ آگ کے یہ لڑکتے ہوئے گولے سلطانی سپاہیوں کو گرانے لگے، لیکن سپاہی کثیر نے ہمت نہ ہاری اور بدستور اوپر چڑھتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آدھی پہاڑی عبور کر لی۔ ٹھیک اسی وقت کھولتے ہوئے تیل سے بھری مٹی کی ہانڈیاں فصیل قلعہ سے جہنم کے پرندوں کی طرح اڑتی ہوئی سپاہی سلطانی پر ٹوٹنے لگی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک ہتھیار تھا۔ مٹی کی ہانڈی کسی سپاہی کے سر پر ٹوٹتی یا کسی پتھر پر، لیکن ہر دو صورت میں اس کے پھٹتے ہی گرم کھولتا ہوا تیل دور دور تک فضا میں اچھلتا، جس سے سلطانی سپاہیوں کے ہاتھ منہ جھلسنے لگتے۔ قریب تھا کہ سلطانی سپاہی پسپا ہو جاتے کہ اچانک انہیں نقارچی کی آواز سنائی دی۔ وہ صدا لگا رہا تھا، سپاہیوں ہمت نہ چھوڑو، سلطان معظم بچاتے خود پہاڑی چڑھ کر اوپر آ رہے ہیں۔ سلجوقی سپاہیوں نے سلطان معظم کی ہمت کا سنا تو ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے کا ارادہ کیا۔ کھولتے ہوئے تیل کی ہانڈیاں ٹوٹتی رہیں اور سلطانی سپاہی شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ 20-25 سلطانی سپاہی قلعے کے دروازے تک آ پہنچے۔ اب ان سپاہیوں پر جلتے ہوئے تیر برسائے جانے لگے۔ 20-25 سپاہیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ہزاروں تیر فصیل سے یوں نکلے جیسے پرندوں کا غول فضا پر چھا گیا۔ سپاہی فوراً زمین پر لیٹ گئے اور رینگتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، لیکن پھر بھی بہت سے سپاہیوں کے بدن جلتے ہوئے تیروں سے جھلس چکے تھے۔ ان سپاہیوں میں چند شہید ہو گئے، لیکن زندہ بچ جانے والے زخمی سپاہی اب سچ مچ ہمت ہار چکے تھے۔ قریب تھا کہ وہ واپس لوٹنے لگتے کہ پیچھے سے کمک آ پہنچی۔ ٹھیک اسی لمحے سلطانی سپاہی یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ قلعے کا دروازہ کھل چکا تھا۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ اب دشمن دست بدست لڑنے کی غرض سے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتا ہے، کہ باطنیوں کی سرشت میں ہی کھل کر جنگ کرنا شامل نہ تھا۔ وہ کہاں نکلتے؟ یہ دروازہ تو لائتس نے کھولا تھا۔ لائتس کسی نہ کسی طرح جب قلعے کے دروازے میں آ پہنچا تو دروازے کے پہرے پر متعین سپاہیوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن اس نے مخصوص نشانیاں دکھا کر خود کو فدائی ظاہر کیا اور حکم دیا کہ اسے باہر جانے دیا جائے۔ سب سپاہی حیران رہ گئے کہ باہر جنگ زوروں پر تھی اور یہ فدائی باہر جانے کی بات کر رہا تھا۔ لائتس نے انہیں دیر کرتے دیکھا تو انتہائی غصے سے بولا، میں فدائی ہوں، مجھے مر جانے کی تربیت دی گئی ہے، تم نے سنا نہیں؟ ان کا سلطان خود پہاڑی چڑھ کر اوپر آ پہنچا ہے، مجھے یہی حکم ہے کہ میں سلطان کا اس وقت خاتمہ کر دوں۔ ایک فدائی کی اہمیت سب جانتے تھے، چنانچہ گم گوں کا شکار ہونے کے باوجود انہوں نے توان کرہن فدائی کے کہنے پر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن انہوں نے ایک پٹ ہی کھولا تھا کہ لائتس نے اپنے اندرونی لباس میں چھپی شمشیر کھینچی اور قلعے کے پہرے داروں پر باقاعدہ حملہ کر دیا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور لائتس کوئی اچھا شمشیر زن نہ تھا۔
بہت ممکن تھا کہ وہ لائتس کا خاتمہ کر دیتے کہ ٹھیک اسی لمحے دروازے میں اچانک سلطانی سپاہی دکھائی دیے۔ اگلے لمحے لائتس محفوظ تھا۔ قلعہ دھس کو فتح کر لیا گیا۔ قلعے میں گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن سلطان کی کثیر فوج کے سامنے باطنیوں کی پیش نہ گئی۔ گھنٹہ بھر قلعے میں لڑائی جاری رہی اور پھر سلجوقی سپاہی چھا گئے۔ ابن عطاش نے فرار ہونے کی کوشش کی اور لائتس کو اسی بات کا ڈر تھا۔ اس نے رفیق اکبر کا قلعے میں موجود محل دیکھ رکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کئی سپاہیوں کو لیے بروقت اس محل میں جا پہنچا اور رفیق اکبر سمیت ابن عطاش کو گرفتار کر لیا۔ ابن عطاش کے ساتھ اس کا پورا خاندان، تمام رشتہ دار اور بڑے بڑے باطنی بھی گرفتار ہو گئے۔ شہر کے لوگ دور کھڑے سلطان کی فتح کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے اتنے پرجوش تھے کہ خون ٹپکتا محسوس ہوتا تھا۔ آن کی آن میں شہر کے بچے کو یہ خبر ہو گئی کہ قلعہ دھس کو فتح کر لیا گیا ہے۔ لوگ چوک در چوک باہر کی طرف دوڑتے اور پہاڑی کے نیچے کھلے میدان میں مرد و زن کے ٹھٹ لگ گئے۔ آج پورا اصفہان باہر نکل آیا تھا۔ ان کے سامنے باطنیوں کا خطرناک قلعہ جل رہا تھا۔ بہت سے جوشیلے نوجوان، مرد اور عورتیں بھاگتے ہوئے پہاڑی چڑھنے لگے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران جن خاندانوں کے بعض لوگ باطنیوں کی سفاکیت کا نشانہ بنے تھے، آج وہ خاندان پیش تھے، لیکن سلطانی احکامات بہت سخت تھے۔ سلجوقی سپاہیوں نے آج اصفہانیوں کو بلوا کرنے سے سختی سے روک دیا اور حکم دیا کہ مجرموں کو سلطان معظم خود سزا دیں گے اور یہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ لہٰذا سب لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں اور بازار کے چوراہے میں سلطان معظم کی کچہری میں شامل ہوں۔ لیکن اصفہانیوں میں سے کوئی بھی واپس نہ گیا۔ البتہ سب لوگ شہر کے سامنے جگہ جگہ دو رویا کھڑے ہو گئے۔ عورتوں نے پھولوں کے ہار ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے جو وہ سلجوقی سپاہیوں کو پہنانا چاہتی تھی۔ پھولوں کی پتیوں کے ٹوکرے بڑی بوڑھیوں کے سر پر تھے جو سلطان کے گھوڑے پر پتیوں کی بارش کرنا چاہتی تھی۔ آج اصفہان کا بچہ اپنے دشمنوں کا انجام دیکھنے کے لیے یہاں جمع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بغل بجنے کی آواز سنائی تھی۔ سب شہریوں کی نگاہیں قلعے کی جانب اٹھ گئیں۔ قلعے کے دروازے سے سلطانی سواری باہر آ رہی تھی۔ سلطان کے عقبے ان قیدیوں کی قطار پابا زنجیر سر جھکائے چل رہی تھی جنہیں قلعے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سب سے آگے ابن عطاش اور اس کے قریبی ساتھی تھے۔ وہ سپاہی جو ابن عطاش کے ارد گرد اس کو بلوے سے بچانے کی غرض سے چلے آ رہے تھے، لائتس بھی ان میں شامل تھا۔ یہ بڑا قابل دید منظر تھا۔ چلتے چلتے لائتس ابن عطاش کے بالکل نزدیک آ گیا۔ ابن عطاش نے سر گھما کر دیکھا تو لائتس کو دیکھتے ہی وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ لائتس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، ابن عطاش، کبھی اس انجام کے بارے میں بھی سوچا تھا تم نے؟ لیکن ابن عطاش نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب اہل اصفہان خوشی سے ناچ رہے تھے۔ سلجوقی سپاہی فخر سے سینے تانے آگے چل رہے تھے۔ اصفہانی شہری سڑکوں پر دو رویا قطاریں بنائے سلطانی فوج کے راستے میں موجود تھے۔ بڑھیاں پھول پھینک رہی تھیں اور جوشیلے مرد رقص کر رہے تھے۔ آج ان کے شہر سے بلاؤں کا سایہ ٹل گیا تھا۔ سب مجرم پکڑے گئے تھے۔ آج یوم انقلاب تھا۔ مجرموں کی لمبی قطار سڑک پر سر جھکائے چوراہے کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں کچھ دیر بعد سلطان خود کچہری میں مجرموں کو سزا دینے والا تھا۔ یہ جلوس خوشیوں کے شادیانے بجاتا شہر کے بیچوں بیچ سے گزرنے لگا۔ اسی دوران ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ جو ہی ابن عطاش سب قیدیوں سے آگے چلتا ہوا بازار میں موجود اپنی دکان کے سامنے سے گزرنے لگا تو اس کی نگاہ بے اختیار اپنی دکان کی جانب اٹھ گئی۔ اسی لمحے ایک خستہ حال نوجوان عوام کی بھیڑ میں سے نکلا اور کسی پاگل دیوانے کے سے انداز میں دوڑتا ہوا ابن عطاش پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ نوجوان غصے کی شدت سے جنونی ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان امٹ پڑا اور اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے خنجر سے ابن عطاش پر پے در پہ وار کرنا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے کہ لائتس ابن عطاش کو بچانے کے لیے اس نوجوان کو روکتا، اس نوجوان نے ابن عطاش کو بری طرح زخمی کر دیا۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب وہ اس نوجوان کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ حملہ آور نوجوان نعیم بن سفیان تھا۔ لائتس نے ان سلجوقی سپاہیوں کو اجنبی نوجوان پر حملہ کرنے سے بآواز بلند روک دیا جو اس حملہ آور نوجوان کو اپنی تلوار کی زد پر لینے والے تھے۔ لائتس دیوانہ وار آگے بڑھا اور نعیم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر آوازیں دینے لگا، نعیم ہوش میں آؤ، نعیم ہوش میں آؤ، میں لائتس ہوں۔ لیکن نعیم اس کے قابو میں نہ آ رہا تھا۔ جب لائتس کے کہنے پر سپاہیوں نے نعیم کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو ٹھیک اس وقت نعیم گلا پھاڑ کر اور چیخ کر کہنے لگا۔ سلطانی سواری رک گئی اور سلطان محمد بن ملک شاہ نے اپنی پیشانی پر شکنیں ڈال کر پیچھے مڑتے ہوئے دیکھا۔ نعیم ایک ہی بات بار بار کہہ رہا تھا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری سعدیہ کو مار دیا ہے، میں باطنیوں کو نہیں چھوڑوں گا، انہوں نے میری سعدیہ کو مار دیا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مجھے چھوڑ دو، میں اس کی جان لے کر رہوں گا، تم مجھے چھوڑتے نہیں تو مجھے مار دو، میں اپنی سعدیہ کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ شہر کے بڑے چوراہے میں سلطان محمد نے کھلی کچہری لگائی اور تمام مجرموں کو سزائے موت سنا دی۔ سلطان کا فیصلہ سنتے ہی اہلیان شہر جھوم اٹھے اور بآواز بلند نعرے لگانے لگے، سلطان معظم زندہ باد،
آل سلجوق زندہ باد۔ کچھ دیر بعد ابن عطاش سمیت تمام مجرموں کی لاشیں سر بازار لٹک رہی تھیں اور شہری ان کے سامنے شور مچاتے، نعرے لگاتے، رقص کرتے اپنی آزادی کا جشن منا رہے تھے۔ اسی رات مشہور مورخ راوندی نے یہ الفاظ لکھے: سلطان محمد نے دستکوں پر حملہ کیا اور تمام باطنیوں کو اسیر کر کے، جن میں احمد بن عطاش بھی تھا، بازاروں میں پھرایا اور بالآخر ان کا قتل عام کروایا۔ نادرہ کی منتظر آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اپنی نادرہ روزگار خوابگاہ میں بستر پر لیٹی ہر آہٹ کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اسے سب خبریں مل چکی تھی۔ شہر میں ہونے والے ہنگامے کی آوازیں بھی وہ کافی دیر سے سن رہی تھی۔ اس کی خاص خادمائیں ذرا ذرا سی خبر لیے بار بار اس کے پاس دوڑتی چلی آتی اور اسے بتاتی کہ اب وہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ تو ایک ہی خبر کی منتظر تھی کہ کوئی خادمہ دوڑتی ہوئی آئے اور اسے آ کر یہ کہے کہ اب تمہارا لائتس آ رہا ہے۔ آج اسے ہوش میں آئے 12واں دن تھا۔ اس دوران لائتس اس سے بار بار مل چکا تھا، لیکن ابھی تک لائتس نے شمامہ اور اپنی شادی کے بارے میں اسے کچھ نہ بتایا تھا۔ لائتس اسے اس حالت میں کوئی ایسی خبر نہ سنانا چاہتا تھا جس سے اس کی بحال ہوتی ہوئی صحت یکدم خراب ہو جائے۔ وہ ابھی بے حد کمزور تھی، اپنے پیروں پر چل کر کہیں آ جا نہ سکتی تھی۔ اس کے زخم ابھی تازہ تھے، لیکن وہ اب پوری طرح خطرے سے باہر تھی۔ حکیم اصفہان دن میں 2 بار صبح شام اس کی حویلی میں آتے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کرتے۔ لائتس نے اسے مقدس منکا ملنے کی کہانی بھی تفصیل سے نہ سنائی تھی، صرف یہی بتایا تھا کہ منکا مل گیا ہے اور اب وہ آزاد ہے۔ وہ بے حد خوش تھی اور اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کے سارے دکھ، سارے غم، ساری پریشانیاں، سارے درد دور ہو گئے ہوں۔ لیکن اسے ایک خیال تھا، اپنے بھائی کا خیال۔ وہ چاہتی تھی کہ لائتس کے ساتھ شادی کے بندھن بندھنے سے پہلے اس کا بھائی پہنچ جائے۔ شاید خدا نے اس کی سن لی تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی تھی اور وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ اس کا حسین چہرہ ابھی بھی ہلدی کی طرح زرد تھا۔ اس نے بڑے قاری زخم کھائے تھے، لیکن لائتس کے مل جانے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ اور پھر اسے ایک خادمہ دوڑتی ہوئی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ مالکن وہ آ رہے ہیں، وہ لائتس احمد۔ نادرہ تو جیسے پاگل ہو گئی۔ آج روز انقلاب تھا۔ وہ پہلے ہی شدت جذبات سے بے قابو تھی اور لائتس کے آنے کی خبر نے اس کی حالت غیر کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی پلکوں نے جھپکنا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی تھی، جیسے بہت سے مرد چل رہے ہوں، تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے سوچا لائتس شاید فتح کی مبارکباد دینے کے لیے چند لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ لائتس واقعی چند لوگوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ جو ہی لائتس دروازے کے سامنے آیا تو نادرہ کی آنکھوں میں گلاب کے پھول کھل اٹھے، لیکن اگلے لمحے ہی لائتس کے پہلو میں چلتے ہوئے اپنے بھائی نعیم کو آتے دیکھ کر تو اسے گویا چکر آ گیا۔ کمزوری کے باعث اس کا دماغ چکرانے لگا۔ کیا وہ سچ مچ نعیم تھا؟ نادرہ کو نعیم کی حالت بہت خستہ دکھائی دی۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور اٹھ کر بیٹھنا چاہا، لیکن اسی وقت اس کے پیٹ کے زخم کا ٹانکا پھٹ گیا۔ ایک بلند کرہ کے ساتھ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ لائتس اور نعیم دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور نعیم آگے بڑھ کر اپنی آپی کے سینے سے جا لگا۔ نادرہ رو رہی تھی۔ حکیم اصفہان فوری طور پر آگے بڑھے اور سب سے مخاطب ہو کر بولے: نادرہ بیٹی کے لیے رونا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے زخموں سے ابھی تک خون اور مواد رس رہا ہے۔ آپ سب لوگ باہر جائیں۔ نادرہ کی حالت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ چنانچہ نعیم فوراً نادرہ سے الگ ہو گیا اور اپنی آپی کے رخساروں کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا: آپی، میں بالکل ٹھیک ہوں، ذہنی طور پر بھی ٹھیک۔ تم پریشان مت ہونا، تم اب جلدی سے اچھی ہو جاؤ، اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ نادرہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، لیکن وہ اپنے کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ نادرہ نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا: نعیم، شکر ہے تم آ گئے، میری ساری دعائیں پوری ہو گئی، مجھے سب کچھ مل گیا، اب تو مجھے سچ مچ سب کچھ مل گیا۔ لیکن حکیم اصفہانی کے کہنے پر نعیم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ کر باہر جانے لگا کہ وہ اپنی حالت درست کر کے پھر آتا ہے۔ سب لوگ جو کمرے میں موجود تھے باہر جانے لگے تو حکیم اصفہانی نے لائتس کو پیچھے سے آواز دے کر روک لیا اور کہا: لائتس بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، نادرہ اب خطرے سے باہر ہے۔ میرے خیال میں ابھی اس کے پیٹ کا ایک چھوٹا ٹانکا ہے۔ تم تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھو، میں کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ اس وقت میرے ماتحت طبیبوں میں سے کوئی یہاں نہیں، تم یہاں ٹھہرنا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ لائتس رک گیا اور حکیم اصفہان نہ جانے کیوں زیر لب مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چل دیے۔ اب کمرے میں لائتس تھا اور بستر پر لیٹی نادرہ، رئیسہ محل نادرہ بیگم۔ اور یہاں پر اس دلچسپ تاریخی داستان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔